मैं एक पाकिस्तानी जांबाज भारत और नेपाल में अपने मिशन कामयाबी से मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच चुका हूं, जहां एक देरीना दोस्त ने अपने खानदान को बचाने के लिए मुझे एक नए मिशन पर रवाना किया है। पिछले मिशंस को जानने के लिए हमारे चैनल पर मौजूद जासूस सीरीज को फॉलो कीजिए और हमेशा की तरह हमारी तमाम वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बाकायदगी से मिलती रहें और कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह करते रहिए। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। होटल रॉयल प्लाजा श्री वोंग रोड पर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल करीब वाक़ था। अब इसका नाम शायद तब्दील हो चुका है। इस होटल की मालिक एक जवान और हसीन सिख खातून थी। इस होटल में ज्यादातर पाकिस्तानी और भारतीय कयाम करते थे, जो अक्सर शराब के नशे में आपस में या एक दूसरे से लड़ते और मारपीट करते दिखाई देते। ऐसे हंगामों पर काबू पाने के लिए सरदारनी ने, जिसका नाम रानी था, 8-10 थाई गुंडे पाल रखे थे। मैंने इन गुंडों से अपने काम का आगाज किया। मेरा गुज़श्ता तजर्बा मुझे बताता था कि मेरी जरूरत के अफराद शुरफा नहीं बल्कि अंडरग्राउंड वर्ल्ड से ही मिल सकते थे और उन तक रसाई भी गुंडों के जरिए ही हो सकती थी। मैंने इन गुंडों में से एक को 100 भात दिए और कहा कि मुझे किसी ऐसी जगह ले चले जहां सब कुछ मिलता हो। बैंकॉक में सब कुछ तो सरेआम मिलता था। वियतनाम जंग के दौरान अमरीकी फौजियों के लिए थाईलैंड और खुसूसी तौर पर बैंकॉक उनकी मुख्तसर तातीलात का मरकज बन चुका था। सरकारी तौर पर बुद्ध मत के पैरोकारों का ये मुल्क, जिसके बासी जो कभी अपनी कनात पसंदी के लिए मशहूर थे, अमरीकी डॉलरों की चमक और फरावानी से एक बड़े कहबा खाने में तब्दील हो चुका था। दुनिया की कोई ऐसी बुराई न थी जो यहाँ मौजूद न हो। यहाँ के मुख्तलिफ होटल दुनिया के हर मुल्क के अय्याश सयाहों के लिए उनके अपने मुल्क और रस्म रिवाज और तमद्दुन के मुताबिक सजाए गए थे और उनकी मखसूस जरूरियात को पूरी करने में शोहरत रखते थे। मसलन पाकिस्तानी सिफारत खाने के बिलमुकाबिल ग्रेस होटल अपने अरब ग्राहकों की जरूरियात और ख्वाहिशात पूरी करने में मशहूर था। इस होटल के कमरे, लॉबीज और रेस्टोरेंट फर्शी महफिलों की तरह सजाए गए थे। अरबों का पसंदीदा हुक्का शीशा इस होटल में हर जगह मुहैया था और अरब मेहमान जबान नाफहमी के बायस फाहिशा औरतों से अपनी तस्बीह के दानों की गिनती से भाव ताव करते थे। इसी तरह एम्बेसडर होटल पाकिस्तानी और भारतीय अफराद की खिदमत के लिए मशहूर था। ओरिएंटल और रॉयल ऑर्चिड शेरेटन अपने मगरबी गाहकों की ख्वाहिशात की तकमील के लिए चश्म बराह था। इसी तरह बीसीओ रेस्टोरेंट भी यही धंधा करते थे। ऐसे माहौल में जब मैंने गुंडे से ऐसी जगह जाने का मुतालबा किया जहां सब कुछ मिलता हो, तो वो समझ गया कि मुझे हशीश या LSD की जरूरत थी, जिनकी खरीदो फरोख्त कानूनी तौर पर ममनू थी और सिर्फ अंडरग्राउंड वर्ल्ड में ये दोनों थोक में मुहैया थी। वरना सड़कों और होटलों में सिर्फ चर्स भरे सिगरेट और LSD की बहुत कम मिकदार मिलती थी। गुंडा मुझे रात 9 बजे टैक्सी में तकरीबन 2 मील दूर आफ्टर 7 क्लब के पिछवाड़े गलियों में से गुजरते हुए एक मकान में ले गया, जिसके दरवाजे बंद थे। घंटी बजने के साथ ही किसी ने दरवाजे में बनी चौकोर खिड़की खोली। गुंडे ने अपनी जबान में कुछ कहा। अंदर वाले ने दरवाजा खोला। हम अंदर दाखिल हुए ही थे कि 2 थाइयों ने मेरी जामा तलाशी ली और मुतमईन होकर मुझे अपने पीछे आने का कहा। गुंडे को यहाँ से वापस भेज दिया गया। हम एक कमरे में दाखिल हुए तो मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। मुझे दोनों बाजुओं से पकड़े हुए वो आगे बढ़े। गालिबन 2 मजीद कमरे गुजरने के बाद मुझे महसूस हुआ कि हम खुली फजा में आ गए हैं। वहाँ एक कार में मुझे बिठाकर वो दोनों मेरे दाएं बाएं बैठ गए। गाड़ी अंदाजन आधा घंटा चलने के बाद रुकी। गाड़ी से उतारकर दोनों थाई मुझे लेकर एक घर में दाखिल हुए और कमरे का दरवाजा बंद करके मेरी आंखों से पट्टी हटा दी। ये कमरा ड्राइंग रूम था और 3 आदमी सोफों पर बैठे हुए थे। उनमें से एक ने, जो गालिबन उनका चीफ था, दोनों थाइयों को बाहर इंतजार करने का इशारा किया और मुझसे निहायत नर्म लहजे में इस तरह लाए जाने की माजरत चाही। वो खासी अच्छी अंग्रेजी बोल रहा था। उसने कहा कि सिक्योरिटी की वजह से मुझे ये तकलीफ सहनी पड़ी जिसके लिए वो नादिम है। उसने पूछा कि मुझे किसी चीज की जरूरत है। मैंने कहा कि 2 दर्जन हैंड ग्रेनेड, 1 अमेरिकन पिस्टल कम से कम 32 बोर का, 3 फालतू मैगजीन और 200 गोलियां चाहिए। इस थाई ने मुस्कुराकर अपने एक साथी को कहा, योर डिपार्टमेंट। दूसरा थाई मुझे लेकर एक कमरे में चला गया। यहाँ दीवारों पर मुख्तलिफ इकसाम के हथियार सजे हुए थे। उसने 32 बोर के 2 पिस्टल उतार कर मुझे दिखाए। दोनों अमरीकी साख्ता थे।
ایک کی میگزین 7 گولیوں والی اور دوسرے کی 11 گولیوں والی تھی۔ مختلف ٹائمنگز کے 3 ہینڈ گرینیڈ بھی مجھے دکھائے اور ساتھ ہی کہا کہ ہم سودے بازی نہیں کرتے، جو دام بتائے گئے وہ منظور ہوں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ جا سکتے ہیں۔ میں نے دام پوچھے تو اس نے نہایت مناسب قیمت بتائی۔ میں نے 6 سیکنڈ میں پھٹنے والے گرینیڈ اور 11 گولیوں والا پسٹل پسند کیا۔ اس کے کہنے کے مطابق میں نے آدھی رقم اسے وہیں ادا کر دی اور بقیہ آدھی اگلے روز سامان کی ڈیلیوری پر ہوٹل میں دینی تھی۔ مجھے ایک صحیح گاہک سمجھتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ مجھے LMG یعنی لائٹ مشین گن، SMG اسمال مشین گن، بزوکا، ریکوائل لیس رائفل اور امریکی ساختہ تمام اقسام کے آٹومیٹک ہتھیار حتیٰ کہ سٹنگر میزائل اور ان سب ہتھیاروں کا ایمونیشن بھی فراہم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مقدار میں چاہوں وہ مجھے حشیش، LSD اور گولڈن ٹرائنگل کی بنی ہوئی ہیروئن بھی سپلائی کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ واپسی پر پہلے کی طرح مجھے بلائنڈ فولڈ کر کے پہلے گھر کے قریب گاڑی سے اتار دیا گیا۔ دوسرے روز رات کے 8 بجے مقررہ وقت پر سارا سامان میرے ہوٹل کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں نے بقیہ آدھی رقم ادا کی تو سامان لانے والوں نے ایک کاغذ پر ہاتھ سے لکھا ہوا ٹیلی فون نمبر مجھے دیا کہ جب بھی ضرورت ہو تو اس فون پر مسٹر تھان سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتا ہوں۔ میں اپنی پچھلی کتاب غازی میں عرض کر چکا ہوں کہ سمگلر اور زیر زمین کام کرنے والے لکھنے لکھانے کا تردد نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک زبانی کیا ہوا وعدہ ہی حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے۔ پہلے بمبئی میں اور اب بینکاک میں بھی مجھے اس کا تجربہ حاصل ہوا۔ کاش ہمارے کاروباری حضرات ان زیر زمین کام کرنے والوں سے ہی سبق سیکھیں اور اپنے قول اور وعدے کا خیال رکھیں۔ اگلے روز میں نے بازار سے ایسی ڈبل جیکٹ خریدی جس میں یہ سب اسلحہ اچھی طرح سما سکتا تھا۔ جیکٹ خریدتے وقت دکاندار نے یکا یک مجھے نظر انداز کیا اور دکان کے باہر آ کر ہاتھ جوڑ اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ سڑک پر 7-8 گاڑیوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا۔ سبھی دکاندار اور سڑک پر چلنے والے تھائی مرد و زن اسی طرح ہاتھ جوڑے اور سر جھکائے کھڑے تھے۔ گاڑیوں کا قافلہ گزرنے کے بعد جب دکاندار اندر آیا تو میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ قافلہ بھائی خان کا تھا، جو تھائی لینڈ کا بے تاج بادشاہ ہے اور اپنی نوجوانی میں تقسیم ہند سے پہلے کے موجودہ پاکستان کے کسی علاقے سے یہاں آیا تھا۔ دکاندار نے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں مجھے اس کی داستان سنائی تو میں حیران رہ گیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ پہلی فرصت میں بھائی خان سے ملنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ایسی عجوبہ روزگار شخصیتیں روز روز پیدا نہیں ہوتی۔ میری ضرورت کا اسلحہ مجھے مل چکا تھا۔ راستے میں حائل ہونے والی جھاڑیوں اور گھنے جنگلات میں رستہ بنانے اور شاخوں کو کاٹنے کے لیے بڑے چاقو اور خنجر بھی مجھے بآسانی مل گئے۔ ملیریا اور سانپوں کے زہر سے بچنے کے لیے ادویات اور 2 فرسٹ ایڈ باکس بھی میں نے خرید لیے۔ دوران سفر پہننے کے لیے سفاری سوٹ اور زین کی برجیس بھی میں نے ارجنٹ آرڈر پر سلوا لی۔ ایک ہیٹ بھی خرید لیا۔ غرض یہ کہ سفر کے لیے میری تیاری مکمل تھی، لیکن ہمراہ جانے والے گائیڈ اور سامان اٹھانے والے کم از کم 2 مزدوروں کی مجھے لازماً ضرورت تھی۔ میں نے جس سے بھی پتہ کیا، جن گائیڈ سے بھی بات کی، وہ صرف تھائی لینڈ کی آخری حد تک تو جانے کو راضی تھے، لیکن برما کی سرحد میں وہ ایک قدم بھی رکھنے کو تیار نہ تھے۔ اور مجھے ایسے افراد کی ضرورت تھی جو سارا برما عبور کر کے نہ صرف بھارت کے سرحدی علاقے کالادان تک میرے ہمراہ جائیں، بلکہ وہاں سے پھر برما میں داخل ہو کر کشتی میں بنگلہ دیش کے ساحلی قصبے کاکس بازار یا برما سے خشکی کے راستے بنگلہ دیش میں داخل ہو کر رانگا ماٹی تک میرا ساتھ دیں اور پھر انہی راستوں سے واپس لوٹتے ہوئے تھائی لینڈ میں داخل ہوں۔ اس بارے میں ہوٹل کی مالک رانی سے بات کی تو اس نے بھی کہا کہ کوئی تھائی اس سفر میں تمہارا ساتھ نہیں دے گا، اور اگر کوئی تیار ہو بھی گیا تو راستے میں ہی تمہیں لوٹ کر اور قتل کر کے بھاگ آئے گا۔ میں ہر طرف سے نا امید ہو چکا تھا کہ اچانک مجھے بھائی خان کا خیال آیا۔ میں نے بھائی خان کے متعلق جب معلومات اکٹھی کی وہ ایسی حیرت انگیز تھیں کہ میں اس کی شخصیت کے قد کاٹ کے مقابلے میں خود کو محض ایک بونا تصور کرنے لگا۔ بھائی خان اٹک کے قریب مانسر کیمپ کی پہاڑیوں میں واقع ایک گاؤں کا ان پڑھ شخص تھا۔ قیام پاکستان سے چند برس قبل وہ غربت سے تنگ آ کر کراچی سے کسی مال بردار جہاز میں ملازم ہوا، اور جب یہ جہاز بینکاک پورٹ پر لنگر انداز ہوا تو بھائی خان جہاز سے چھلانگ لگا کر تیرتا ہوا ساحل تک پہنچا اور غائب ہو گیا۔ جلد ہی اسے اسمگلروں کے ایک گروہ میں اس کی بے خوفی اور نڈر پن کی وجہ سے شامل کر لیا گیا۔ اسمگلنگ کے اسرار و رموز جاننے کے بعد اس نے خود اپنا ایک گروپ تشکیل دیا اور 20 سال کے عرصے میں اپنے علاقے کے تقریباً 5000 بے روزگار جوانوں کو غیر قانونی طور پر تھائی لینڈ بلوا لیا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر سارا بوری میں تھا۔
ہر نئے آنے والے کو وہ گوریلا جنگ اور اسلحہ چلانے کی تربیت دیتا۔ غرض یہ کہ اسمگلنگ کے ساتھ ساتھ اس کے پاس گوریلا جنگ کے لیے 5000 تربیت یافتہ جوان تیار تھے۔ بھائی خان کی ان سرگرمیوں کی اطلاع ملنے پر تھائی حکومت نے پہلے پولیس بھیجی جو درجنوں لاشیں چھوڑ کر بھاگ آئی، پھر فوجی دستے بھیجے گئے، لیکن اس پہاڑی علاقے میں وہ بھی کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ ہوائی جہازوں کے پھینکے ہوئے بم بھی بیکار رہ گئے۔ بالآخر حکومت نے مجبور ہو کر بھائی خان سے مذاکرات کرنے کی ٹھانی۔ یہ واقعہ 50 کی دہائی کا ہے۔ شاہی محل میں بادشاہ، وزیر اور افواج کے سربراہوں کے ساتھ بھائی خان کے مذاکرات ہوئے۔ حکومت اپنی فوجی ناکامی سے مایوس ہو چکی تھی، لہٰذا بھائی خان سے اس کے مطالبات پوچھے گئے۔ حکومت کا خیال تھا کہ ایک غیر ملکی مسلمان زر و جواہر اور اسی قسم کی امارات چاہے گا، لیکن جب بھائی خان نے اپنے مطالبات پیش کیے تو سب انگشت بدندہ رہ گئے۔ بھائی خان کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ پورے تھائی لینڈ میں کسی چوپائے مثلاً بھیڑ، بکری، گائے، بھینس وغیرہ کو کوئی غیر مسلم جھٹکا نہیں کرے گا اور صرف مسلمان ہی انہیں ذبح کریں گے۔ اس کا دوسرا مطالبہ تھا کہ مسلمان بچیوں کو اسکول اور کالج میں اسکرٹ پہننے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور وہ پاجامہ یا پتلون پہنیں گی اور سر کو دوپٹے یا کم از کم سکارف سے ڈھانپیں گی۔ اس کا تیسرا مطالبہ تھا کہ کوئی بھی مسلمان عورت بدکاری نہیں کرے گی اور جو مسلمان عورت فحاشی کرتے ہوئے پکڑی گئی تو نہ صرف اسے بلکہ اس کے والدین یا سرپرستوں کو لمبی قید کی سزا دی جائے۔ بھائی خان کے یہ تینوں مطالبے فوری منظور کر لیے گئے۔ سارے تھائی لینڈ میں اب تک حالت یہ ہے کہ آپ بلا جھجک اور شبے کے کسی بھی ہوٹل، ریسٹورانٹ یا قصاب سے چوپائے کا گوشت اس یقین کے ساتھ لے سکتے ہیں کہ یہ مسلمان کے ہاتھ سے ذبح ہوا ہے۔ سارے تھائی لینڈ کے سکولوں اور کالجوں میں مسلمان بچیاں اپنی جینز، پتلون اور سکارف سے مسلمان ہونے کی شناخت بتاتی ہیں۔ تمام بدکماش اور بدکار عورتیں چاہے سڑکوں پر ہوں یا قہوہ خانوں میں اپنے غیر مسلم ہونے کا ثبوت دینے کے لیے مہاتما بدھ کی مورتی کا پینڈل لازمی پہنتی ہیں، اور اگر کوئی مسلمان عورت اس قبیح پیشے میں پکڑی جائے تو اسے اور اس کے شوہر یا سرپرست کو بھی برسوں جیل کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اپنے انہی مطالبات کے عوض بھائی خان نے اسمگلنگ چھوڑ دی اور حکومت نے اسے اور اس کے ساتھیوں کے لیے بینکاک کے گرد و نواح سے لے کر چیانگ رائی، چنگ ماہی تک اور دوسری طرف ملیشیا کی سرحد کے ساتھ صوبہ ریحان، ہرجائی تک بھینسوں کے فارم بنائے اور حلال گوشت سپلائی کرنے کے لیے وسیع زمینیں الاٹ کی۔ بھائی خان کی عزت و توقیر کی یہ حالت تھی کہ وہ بادشاہ اور وزیر اعظم سے ملاقات کا وقت لیے بغیر ملتا تھا۔ اسی کے باعث سرکاری مذہب بدھ مت کے اس ملک میں مسلمانوں کی ایک الگ پہچان ہو گئی اور لاکھوں غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ صوبہ ہرجائی میں تو 90% تک مسلمان ہیں۔ اسی عظیم اور بلند مرتبت شخصیت سے ملنے میں اگلے روز روانہ ہوا۔ اس کا گھر اور فارم بینکاک سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس 50 میل کے سفر کے دوران میرے ذہن میں بھائی خان سے ملاقات ہونے پر اس سے اپنی ضرورت بیان کرنے کے متعلق گفتگو شروع کرنے کے مختلف عنوانات آتے رہے، لیکن میں کسی پر بھی مطمئن نہ ہو سکا۔ اس کی شخصیت کا مجھ پر ایسا روب پڑ چکا تھا کہ ملاقات سے پہلے ہی میں خاصا گھبرا چکا تھا۔ ڈرائیور نے اس کے گھر کے سامنے ٹیکسی روکی۔ میں نے مین گیٹ کی گھنٹی بجائی تو 2 پٹھان پہرے داروں نے دروازہ کھولا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں اور بھائی خان سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے آپس میں کچھ سرگوشی کی اور ایک پہرے دار مجھے لے کر گھر کی طرف چل پڑا اور مجھے بیرونی ڈرائنگ روم میں لے جا کر بٹھا دیا۔ چند منٹ کے بعد قہوہ آ گیا۔ پہرے دار نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں پہلے بھی بڑے خان سے مل چکا ہوں یا یہ پہلی ملاقات ہے۔ میرے یہ بتانے پر کہ میں پہلی بار ملنے آیا ہوں، پہرے داروں نے پوچھا کہ کیا اوور سٹے کا مسئلہ ہے یا پیسے وغیرہ ختم ہو گئے ہیں۔ اس کے سوالوں سے میں کچھ چڑ سا گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا بھائی خان سے ملنے کے لیے مجھے تمہارے تمام سوالوں کا جواب دینا ضروری ہے۔ پہرے دار ہنسنے لگا اور بولا کہ ضروری ہرگز نہیں ہے، لیکن بڑے خان کا حکم ہے کہ جو بھی نیا ملاقاتی آئے اس کی ضرورت پوچھ کر مجھے بتا دو تاکہ میں اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار ہو کر آؤں۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بھائی خان سے ملنے اور ان کی راہبری سے اپنا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں۔ غالباً وہ اندرونی ڈرائنگ روم تھا جہاں بھائی خان اپنے خاص ملاقاتیوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ پہرے دار واپس لوٹ آیا اور مجھے اندرونی ڈرائنگ روم میں لے گیا جہاں بہت سے صوفے اور قالین بچھے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں 8-9 ملنے والے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی میں اس کمرے کے دروازے میں کھڑا اندر کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ ایک لمبا ترنگا اور جسیم شخص صوفے سے اٹھا اور پخیر راغلے کہہ کر میری طرف بڑھا۔ شاید اس نے مجھے پٹھان سمجھ کر پشتو میں خوش آمدید کہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں پاکستانی ہوں اور آپ کی اتنی تعریفیں سنی ہیں کہ بغیر دیکھے آپ کے کردار کی عظمت کا قائل ہو چکا ہوں۔
آپ کے پاس میرے آنے کی ایک اور وجہ میرا ایک مشکل اور پیچیدہ کام ہے جس کے لیے آپ کی راہبری اور اگر ممکن ہو تو آپ کا تعاون حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی خان نے پوچھا کہ کیا علیحدگی میں بات کرنی ہے؟ میں نے اسبات میں جواب دیا تو بھائی خان نے کہا کہ ابھی بیٹھو، میں مہمانوں سے فارغ ہو جاؤں تو پھر آرام سے بات کرتے ہیں۔ اس کے مہمانوں کے لیے اس کا یہ اشارہ ہی کافی تھا۔ 5 منٹ میں وہ ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ مزید گرم قہوہ اور خشک پھل آ گئے۔ میں نے بھائی خان سے پوچھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تھائی گورنمنٹ نے آپ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے اور آپ کو ہر قسم کی مراعات دینے کو تیار تھی، پھر آپ نے اپنے لیے کچھ کیوں نہیں لیا؟ بھائی خان جس سے ہاتھ ملاتے وقت مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے لوہے کے بنے ہوئے کسی ہاتھ نے میرا ہاتھ جکڑ لیا ہو، اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھا، مسکرایا اور پھر کہکہے لگانے لگا۔ جب اس کے کہکہے تھمے تو اس نے سنجیدہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ یہ تم سے کس نے کہا کہ میں نے اپنے لیے مراعات نہیں لی؟ آج پورے تھائی لینڈ میں صرف اسلامی طرز پر ذبح گوشت ملتا ہے۔ کسی مسلمان لڑکی کو اسکول کالج میں اسکرٹ پہننے پر مجبور نہیں کیا جاتا۔ آج اس ملک میں کوئی مسلمان لڑکی کھلے بندوں عصمت فروشی نہیں کرتی۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ مراعات میرے لیے نہیں ہے؟ یاد رکھو کہ جب تک تمہاری سوچ، تمہارا مفاد اور تمہارا مذہب الگ الگ رہیں گے، تم ایسی ہی سطحی باتیں سوچتے رہو گے۔ آپ یقین جانیے کہ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا ہو۔ واقعی میری بہت بڑی بھول تھی جو میں نے عظمت کے اس مینار کو اتنی پستی سے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ چند لمحے میں اپنی خفت مٹاتا رہا، پھر آہستگی سے پوچھا کہ ملک کی باقاعدہ فوج کا مقابلہ کرنے اور مقابلے میں کامیابی حاصل کرنے کا سبب کیا تھا؟ بھائی خان پر پہلے والی کیفیت ہی طاری تھی۔ وہ اسی لہجے میں بولا، یقین کامل، رب العزت کی ذات پر یقین کامل اور اپنے مقصد کی سچائی پر یقین۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے کر دیے اور بولا کہ یہ ہاتھ بڑی عجیب شے ہیں، انہیں کسی کے سامنے پھیلا دو تو یہ بھکاری کے ہاتھ بن جاتے ہیں، انہی ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاؤ تو یہ ذات ذوالجلال والاکرام کے حضور اپنی بے بسی بیان کرنے اور اس سے مدد مانگنے والے دعائیا ہاتھ ہوتے ہیں، اور انہی ہاتھوں کو جب بند کر لو تو یہ گھونسا بن جاتے ہیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ہمیشہ دوسری اور تیسری طرز کا کام لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ناممکن کاموں کو بھی میرے لیے سہل کر دیا۔ اس پرعزم شخصیت سے اس کی ذات کے متعلق مزید کچھ پوچھنے کی اب مجھ میں سکت نہ تھی۔ اسلام کا سارا فلسفہ اس نے صرف چند لفظوں میں بیان کر دیا تھا، اور ایسی سادگی اور فصاحت کے ساتھ کہ مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ تھی۔ میں اس قداور شخصیت کی عظمت کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، جس نے ایک غیر اسلامی ملک میں اسلامی اقدار اپنے آہنی ہاتھوں سے رائج کی تھی۔ یہ جذباتی فضا کچھ نارمل ہوئی تو میں نے بھائی خان کو اپنی مشکل بتائی اور کہا کہ مجھے بنگلہ دیش کے پہاڑی سلسلے تک جانے اور واپس آنے کے لیے گائیڈ اور مزدور چاہیے۔ بھائی خان نے کچھ دیر سوچا اور کہا کہ میرے آدمی تو ان پڑھ اور صرف تھائی لینڈ سے ہی واقف ہیں، ان میں سے کوئی بھی تمہارے مطلب کا نہیں، لیکن میں تمہیں خط لکھ کر دیتا ہوں، اسے تھائی لینڈ اور ملیشیا کے بارڈر پر واقع قصبے سنائی گولک میں عمر خان کے پاس لے جاؤ۔ وہ جوان پڑھا لکھا اور نڈر مسلمان ہے اور پاکستان میں ہمارے ہی علاقے کا رہنے والا ہے۔ اس کے والد شیر خان کو میں نے یہاں آنے کی ترغیب دی تھی۔ عمر خان پکا مسلمان ہے، ہیروئن اور چرس کا بہت بڑا اسمگلر ہے، لیکن اسمگلنگ کا ایک پیسہ بھی اپنے اور اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کرتا۔ گولڈن ٹرائنگل سے اس کا ڈائریکٹ رابطہ ہے۔ اسمگلنگ سے ملنے والا سب روپیہ وہ تھائی لینڈ کے مسلمان چھاپا ماروں اور فلپائن کے مسلم گروہوں میں اسلحہ اور نقد کی صورت میں بانٹ دیتا ہے۔ وہ یقیناً تمہاری مشکل حل کر دے گا۔ بھائی خان نے اپنے لڑکے کو بلوایا اور عمر خان کے لیے خط لکھوا کر اس پر اپنی انگوٹھی کی مہر لگا دی۔ مہر پر واضح طور پر قرآن حکیم اور اسلامی طرز کی تلوار نمایاں تھی۔ لفافہ بند کر کے بھائی خان نے مجھے دیا، گلے ملا اور کہا کہ سنائی گولک سے واپسی پر اسے ضرور ملوں۔ بھائی خان سے مل کر میں واپس بینکاک آ گیا۔ اب میری منزل سنائی گولک تھی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری جاسوس سیریز کو پسند کرنے کا بے حد شکریہ۔ ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو کو بھی لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سرخ بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں، اور کامنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے۔ ہم مزید ویڈیوز لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔